जमशेद ने दरवाज़ा बंद करके बोल्ट चढ़ा दिया। वो तीनों सिटिंग रूम में आ गए। लाइट जलाते ही जमशेद ने खिड़कियों के सामने पर्दे खींच दिए थे। वो एक अधेड़ उम्र शख्स था। सर के बाल आधे से ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे। आंखों पर सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक थी। खौफ के मारे उसका चेहरा जर्द हो रहा था और जिस्म थर थर काँप रहा था। डरने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम हमारी हिदायत पर अमल करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तो तुम दोनों शायद वही मफरूर हो जिन्हें पासदारान तलाश कर रहे हैं। मुझे भी रास्ते में 2 जगह रोका गया था। उस शख्स ने कहा, हर सिक्योरिटी एजेंसी हमारी तलाश में है। क्या तुम चाय बना सकते हो? हाँ, लेकिन मुझे बावर्ची खाने में जाना पड़ेगा। उस शख्स बोला। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। खुर्रम ने इसे राइफल से धक्का दिया। वो शख्स चाय बनाने लगा और खुर्रम किचन के दरवाजे में राइफल ताने खड़ा रहा। उस शख्स ने अपने बारे में बताया कि वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर है और आम तौर पर इस वक्त ही टर्मिनल से वापस आता है। तकरीबन 4 बजे उसने स्टैंड पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर कर्नल मुसद्दिक के दफ्तर का नंबर मिलाया। पूछने पर इसे बताया गया कि कर्नल मुसद्दिक अभी अभी घर जाने के लिए दफ्तर से निकला है। उसने फ़ोन बंद कर दिया। चलो जमशेद, मैं इस खबीस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुर्रम के लहजे में हल्की सी घबराहट थी। यहाँ आने के बाद मैंने सोचा था कि हम सारा दिन यहीं गुजारेंगे, लेकिन क्या इस वक्त बाहर निकलना खतरनाक नहीं होगा? जमशेद बोला, मैं खतरात से नहीं डरता। मेरा सीना फटा जा रहा है। मैं जब तक नौशाबा के कत्ल का बदला नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा, खुर्रम ने कहा और घर के मालिक को बांधने लगा। उसने मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया था। सुबह कोई न कोई तुम्हें आकर खोल देगा, खुर्रम ने उस शख्स की तरफ देखते हुए कहा और मेज पर से गाड़ी की चाबी उठा ली। वो दोनों बाहर आ गए। खुर्रम ने स्टीयरिंग संभाल लिया और जमशेद गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठ गया। खुर्रम ऐसे रास्तों से गाड़ी ले जा रहा था जहां पुलिस या कमेटी के आदमियों से सामना न हो। वो अभी कर्नल मुसद्दिक के मकान से चंद गज दूर ही थे कि फजा में यके बाद दीगरे 2 गोलियां चलने की आवाज़ गूंज उठी। खुर्रम ने सड़क के किनारे दरख्तों के नीचे गाड़ी रोक ली। मेरा ख्याल है कुमशा अपना काम कर गुजरी है, जमशेद ने कहा। वो गाड़ी में बैठे मुसद्दिक के बंगले की तरफ देखते रहे। कुछ ही देर बाद कुमशा बंगले के गेट से निकली और तेज तेज कदम उठाते हुए मुखालिफ सिमत में चलने लगी। खुर्रम ने मुड़कर जमशेद की तरफ देखा और इसका इशारा पाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुमशा के करीब पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी। जमशेद ने बड़ी फुर्ती से पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर कुमशा को अंदर डाल लिया और जमशेद ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। खुर्रम ने अपने बाद उस गाड़ी को कर्नल मुसद्दिक के बंगले में दाखिल होते हुए देख लिया था। इसका मतलब था कर्नल मुसद्दिक का कत्ल अब कोई राज नहीं रहा था। गाड़ी शहर के ज़ेरी इलाके में दाखिल हो चुकी थी। ये भी गनीमत था कि इस तरफ आते हुए इन्हें रास्ते में कहीं भी नहीं रोका गया था। एक जगह खुर्रम ने गाड़ी रोक ली और वो तीनों नीचे उतर आए। गाड़ी की चाबी लगी रहने दी गई और वो तेज तेज कदम उठाते हुए गलियों में चलने लगे। ये शहर का कदरे पसमानदा इलाका था। वो गलियों ही गलियों में चलते हुए तकरीबन 1 मील दूर निकल गए। इस वक्त दिन का हल्का सा उजाला फैलने लगा था, लेकिन गलियां सुनसान थीं। एक तंग सी गली के इख्तिताम पर पत्थर की सीढ़ियां थीं। वो इन सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक कुशादा सी गली थी। वो इस गली में तकरीबन 50 गज चलने के बाद बाईं तरफ मुड़कर एक तंग सी गली में तीसरे मकान के दरवाजे पर रुक गए। खुर्रम ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। वो एक बूढ़ी औरत थी। खुर्रम को देखकर वो एक तरफ हट गई। खुर्रम ने बुढ़िया के चेहरे पर कुछ खौफ और घबराहट के तासुरात देखे थे, लेकिन ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। वो तीनों अंदर दाखिल हो गए, लेकिन दूसरा कदम उठाते ही रुक गए। खुर्रम और जमशेद की पुश्त से कोई ठोस चीज़ आ लगी थी और इसके साथ ही एक गुर्राहट सुनाई दी। अपनी राइफलें फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो। हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपनी राइफलें फेंक कर हाथ ऊपर उठा दिए। आगे बढ़ो, एक और हुक्म मिला, और जब वो मुख्तसर सा आंगन उबूर करके कमरे में दाखिल हुए तो जमशेद मंसूरी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। सामने एक कुर्सी पर तलाती बैठा हुआ था, सुहेल तलाती, उसका दुश्मन नंबर 1। मुझे यकीन था कि तुम यहीं आओगे, इसलिए मैं पहले ही से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहो, कैसा लगा ये सरप्राइज? सुहेल तलाती ने कुर्सी से उठते हुए कहा। सरप्राइज तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अभी नहीं, जमशेद ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका हूँ। मैंने वो सोना और जवाहरात कमेटी के गोदाम से बड़ी मुश्किल से चुराए थे और बड़ी मुसीबतों से इसे ईरान की सरहद से बाहर ले जाने में कामयाब हो सका था।
یہ سب کچھ تم بھی جانتے ہو، لیکن تمہاری غداری سے نہ صرف وہ ساری دولت میرے ہاتھ سے نکل گئی بلکہ مجھے جیل کا منہ دیکھنا پڑا، اور پھر قسمت نے میرا ساتھ دیا اور میں جیل سے باہر آ گیا۔ تم نے کرمان کے قریب میرے ایک بہترین آدمی کو مروا دیا۔ منوچر کی موت کا منظر میں زندگی کے آخری لمحوں تک نہیں بھول سکوں گا۔ اسے جس طرح اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا گیا تھا، اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ تمہارے آدمیوں نے اس سے خزانے کا پتہ پوچھنے کے لیے تشدد کی انتہا کر دی تھی، حالانکہ تم جانتے ہو کہ نوشکی میں جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا تو وہ خزانہ بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا تھا۔ میں اگر چاہتا تو تہران آنے کے بعد تمہیں کسی بھی وقت موت کی نیند سلا سکتا تھا، لیکن تمہارے سلسلے میں مجھے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس اور کمیٹی کی طرف سے بھی میرے لیے کچھ پریشانیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ پہلے میں ان لوگوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس خزانے سے کوئی دلچسپی نہیں جو پاکستان میں تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ سہیل طلاتی نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، میں تو اس خزانے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جسے حاصل کرنے کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ جمشید نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ انجان بننے کی کوشش مت کرو جمشید، طلاتی نے اسے گھورا۔ تمہیں مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ دولت کے لیے تو تم جہنم میں بھی جانے کے لیے تیار ہو سکتے ہو۔ اگر معاملہ شاہ کے پوشیدہ خزانے کا نہ ہوتا تو تم کبھی تہران کا رخ نہ کرتے، جہاں تمہارے سر کی بحالی قیمت مقرر ہے۔ شاہ کا خزانہ؟ جمشید نے مزید حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، شاہ کا خزانہ، اور میں تم سے اس کا پتہ پوچھ کر ہی رہوں گا جمشید، طلاتی نے کہتے ہوئے اچانک ہی اس کے جبڑے پر گھونسا رشید کر دیا۔ جمشید لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ قمشا خاموش کھڑی حیرت سے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ جمشید اور خرم کو ایک عام سا مجرم سمجھتی رہی تھی، لیکن اب جمشید کے بارے میں نئے نئے انکشافات ہو رہے تھے۔ یہ تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جمشید چند ماہ پہلے پاسداران کے گودام سے نصف ٹن سونا اور کروڑوں ڈالر مالیت کے جواہرات لے اڑا تھا، اور اب یہ انکشاف اس کے لیے حیرت انگیز تھا کہ وہ یہاں شاہ کے کسی خفیہ خزانے کی تلاش میں آیا تھا۔ میرا خیال ہے یہاں ہم آزادی سے بات نہیں کر سکیں گے، طلاتی نے کہا۔ اس قسم کی بستیوں میں گھروں میں ہونے والی کوئی بات بھی راز میں نہیں رہ سکتی۔ ہم ایک محفوظ جگہ پر چلیں گے جہاں اطمینان سے بات ہوگی، اور یقین کرو تم خزانے کا پتہ ضرور بتاؤ گے۔ طلاتی نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی انہیں سب مشین گن کی زد پر لیے کھڑا رہا۔ بڑھیا بھی اسی کمرے میں موجود تھی۔ خوف کے مارے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ جمشید جب تہران میں تھا تو اکثر یہاں آیا کرتا تھا۔ 1-2 مرتبہ طلاتی بھی اس کے ساتھ یہاں آ چکا تھا۔ اب جمشید کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ طلاتی بھی اس کی نگرانی کروا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جمشید نوشابہ کے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ نوشابہ کے مکان پر چھاپا پڑا تھا اور جمشید اور خرم وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ انٹیلیجنس یا کمیٹی میں طلاتی کا کوئی نہ کوئی ایجنٹ موجود تھا جو اسے صورتحال سے باخبر رکھے ہوئے تھا۔ اسے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ نوشابہ کے مکان سے فرار ہونے کے بعد جمشید اب اسی بڑھیا کے مکان کا رخ کرے گا۔ وہ پہلے ہی سے یہاں پہنچ گیا تھا تاکہ ان کے آتے ہی ان پر قابو پا سکے، اور فی الوقت وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ چند منٹ بعد باہر کہیں گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی، اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد طلاتی کا وہی آدمی اندر داخل ہوا۔ چلو، لیکن خبردار کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم لوگوں کے جسم چھلنی کر دیے جائیں گے۔ طلاتی نے انہیں باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ طلاتی کے آدمیوں نے انہیں رائفلوں کی زد پر لے لیا اور مکان سے باہر نکل آئے۔ چند قدم دور کشادہ گلی کے موڑ پر ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ اس وقت گلی میں صرف ایک آدمی نظر آیا تھا جو مخالف سمت میں جا رہا تھا۔ اس نے بھی مڑ کر ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جمشید، خرم اور قمشا کو ایمبولینس کے پچھلے حصے میں بٹھا دیا گیا۔ دونوں آدمی رائفلیں سنبھالے ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کسی معمولی سی حرکت پر ٹریگر دبا دیں گے۔ طلاتی ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایمبولینس کی کھڑکیوں پر دبیز پردے کھنچے ہوئے تھے۔ اس طرح باہر سے یہ دیکھنا ممکن نہیں تھا کہ اندر کون ہے۔ ایمبولینس حرکت میں آ گئی۔ گلیوں میں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ وہ مڑ مڑ کر ایمبولینس کو دیکھ رہے تھے جس کی چھت پر فلیشر روشن تھا۔ ایمبولینس کشادہ گلیوں سے ہوتی ہوئی ریلوے لائن کا پھاٹک عبور کر کے دوسری طرف نکل آئی۔ اس طرف مختصر سی پسماندہ آبادی تھی، اور اس سے آگے بہشت زہرہ قبرستان تھا۔ ایمبولینس قبرستان کے ساتھ ساتھ کشادہ سڑک پر چلتی ہوئی پچھلی طرف نکل گئی۔
اور تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک حویلی نما مکان میں داخل ہو کر رک گئی۔ قدیم طرز کا یہ مکان خاصی خستہ حالت میں تھا۔ اس کے آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی۔ مکان کے وسیع و عریض احاطے میں درختوں کی بہتات تھی اور چاروں طرف خضرو جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ شاید کسی زمانے میں یہاں خوبصورت لان تھا، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ عرصے سے لان پر توجہ نہیں دی گئی تھی، جس سے خضرو جھاڑیوں کو پھیلنے کا موقع مل گیا تھا۔ ایمبولینس رکتے ہی انہیں نیچے اتار لیا گیا۔ ایک گن مین نے جمشید کے کولہوں پر ٹھوکر رسید کرتے ہوئے اسے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ باہر سے خستہ اور شکستہ نظر آنے والی حویلی اندر سے بڑی شاندار تھی۔ تمام کمرے قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھے۔ اونچی چھتوں سے بہت شاندار فانوس ٹنگے ہوئے تھے۔ کمروں اور راہداریوں کے فرش پر دویز قالین بچھے ہوئے تھے۔ یہ حویلی پہلوی خاندان کے ایک فرد کی ملکیت تھی، جو امام خمینی کی آمد کے وقت کیپسٹن کے ساحل پر اپنی داشتاؤں کے ساتھ داد عیش دے رہا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ انقلابی پہلوی خاندان کے افراد کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ٹھکانے لگا رہے ہیں، تو وہ بھی تہران واپس آنے کے بجائے ترکی بھاگ گیا۔ اس حویلی پر پاسداران نے قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں میرے ایک دوست نے اسے حکومت سے اونے پونے خرید لیا، اور پھر ایک روز میرا وہ دوست بھی لاپتہ ہو گیا اور یہ حویلی میرے تصرف میں آ گئی۔ سرکاری کاغذات میں یہ حویلی میرے دوست کی جائز و قانونی ملکیت ہے، لیکن اب وہ کبھی ملکیت کا دعویٰ کرنے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اسی حویلی میں کسی جگہ زمین کی گہرائیوں میں روپوش ہو چکا ہے، اور تم لوگوں کو بھی اس طرح غائب کر دیا جائے گا کہ کسی کو تمہارا سراغ تک نہیں ملے گا۔ سہیل طلاتی خاموش ہو کر ان کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ جمشید اور خرم کے چہرے تو پرسکون تھے، لیکن قمشہ کا چہرہ خوف کی شدت سے بالکل سفید ہو رہا تھا۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ ویسے یہ حسینہ کون ہے؟ طلاتی نے قمشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے پہلے تو کبھی تمہارے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ تم اس کی طرف دیکھو گے بھی نہیں، جمشید غرایا۔ یہ ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی ہے، جسے ہم نے کرنل مصدق کے شکنجے سے چھڑایا تھا۔ ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اسے اس کے گھر پہنچا دیتے، لیکن تمہاری مداخلت کے باعث ایسا نہ کر سکے۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ طلاتی مسکرایا۔ یقین کرو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا جائے گا، لیکن تم سے معاملہ طے ہو جانے کے بعد۔ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے طلاتی۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو اور تم بھی مجھے جانتے ہو۔ طلاتی نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ میں جو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں، اگر اسے حاصل نہ کر سکوں تو برباد کر دیتا ہوں۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اس بربادی سے بچنے کے لیے تم مجھے شاہ کے خفیہ خزانے کا پتہ بتا دو۔ میں کسی خزانے کے بارے میں نہیں جانتا، جمشید نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ضد نہ کرو جمشید، اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو مجھ سے تعاون کرو۔ میں اس خزانے میں سے 25% حصہ تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اگر مجھے زندگی سے پیار ہوتا تو ایران کا رخ نہ کرتا، جہاں قدم قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی ہے۔ تمہاری حیثیت میرے لیے ایک جوکر سے زیادہ نہیں ہے۔ طلاتی چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر اچانک ہی اس نے جمشید کے جبڑے پر زوردار گھوسا رسید کر دیا۔ جمشید لڑکھڑایا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی طلاتی نے ایک اور گھوسا جما دیا۔ یہ گھوسا جمشید کی کھوپڑی پر لگا اور جمشید کو آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی رقص کرتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، اور پھر وہ سنبھل نہیں سکا۔ طلاتی نے اس پر گھوسوں اور ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ اس کا ایک ساتھی بھی اس کار خیر میں شامل ہو گیا تھا، جبکہ دوسرا آدمی خرم کو سب مشین گن کی زد پر لیے کھڑا رہا۔ جمشید ان دونوں کے درمیان فٹ بال بنا رہا۔ اس کی ناک اور ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ قمشہ ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑی سہمی ہوئی نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اب بھی وقت ہے جمشید، طلاتی غرایا۔ شاہ کے خزانے کا پتہ بتا دو، ورنہ تمہارے جسم کا ایک ایک جوڑ الگ کر دیا جائے گا۔ نہیں، تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے، جمشید نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ طلاتی نے ایک بار پھر اسے گھونسوں اور ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ خرم بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر گن مین نے اس کی پسلیوں پر رائفل کی نال سے اس طرح ٹہوکا دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ بے حیث و حرکت ہو کر رہ گیا تھا۔ جمشید پٹتا ہوا قمشہ سے آ ٹکرایا۔ قمشہ لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ طلاتی جمشید کو گھسیٹ کر کمرے کے وسط میں لے گیا، لیکن اس نے قمشہ پر توجہ نہیں دی تھی۔ قمشہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سہارے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ زمین پر ٹکانا چاہا، مگر ہاتھ پرس پر پڑا۔ پرس کا اسٹریپ گلے میں لٹکا ہوا تھا اور پرس زمین پر تھا۔ ہاتھ کے دباؤ سے قمشہ کو پرس میں کسی سخت چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔
اسے یاد آ گیا کہ اس کے پرس میں پستول موجود ہے۔ جمشید نے اس کے ساتھ اگرچہ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ کرنل مصدق کے ہاتھوں اپنی عزت و ناموس سے محروم ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس نے جمشید کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے نہایت خاموشی سے پرس میں سے پستول نکال لیا اور اٹھ کر دیوار کے ساتھ سرکتی ہوئی اس آدمی کی طرف بڑھنے لگی جس نے خرم کو سب مشین گن کی زد پر لے رکھا تھا۔ خرم نے اسے پستول سے پرس نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن اپنے چہرے سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ قمشہ نے پستول پشت پر چھپا رکھا تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں سرکتی ہوئی گن بردار کے پیچھے پہنچ گئی اور پھر اس نے بڑی ہمت اور پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پستول اس شخص کی گردن سے لگا دیا۔ رائفل پھینک دو اور ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ گولی چلا دوں گی۔ وہ شخص بدحواس سا ہو گیا۔ اپنی طرف سے توجہ ہٹتے ہی خرم نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مڑ کر اس شخص کے ہاتھ سے گن چھین لی۔ وہ شخص لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ جھٹکا لگنے سے قمشہ کی انگلیوں سے ٹریگر دب گیا۔ گولی اس شخص کی کھوپڑی میں پیوست ہو گئی اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ فائد کی آواز سے تراتی اور اس کا دوسرا ساتھی چونک گیا۔ اس نے رائفل سیدھی کرنی چاہی، لیکن خرم نے اسے دوسرے آدمی سے چھینی ہوئی سب مشین گن کی زد پر لے لیا۔ رائفل پھینک دو، تمہارا کھیل ختم ہو چکا تراتی، خرم غرایا۔ تراتی کے ساتھی نے رائفل پھینک دی۔ جمشید ناک اور ہونٹوں سے خون پوچھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس نے قمشہ کی طرف دیکھا جو ہاتھ میں پستول لیے بدحواس سی کھڑی تھی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا گڑیا، جمشید نے مسکراتے ہوئے قمشہ سے کہا اور پھر تلاتی پر ٹوٹ پڑا۔ تلاتی اور اس کے ساتھی کو رسیوں سے باندھ کر قالین پر ڈال دیا گیا۔ خرم تلاتی کے اس ساتھی کو بھی پکڑ لایا جو ایمبولینس کی ڈرائیونگ سیٹ پر سو رہا تھا۔ گہری نیند کی وجہ سے اس نے فائر کی آواز نہیں سنی تھی۔ اسے بھی کمرے میں لا کر باندھ دیا گیا۔ جمشید کو گراج سے پیٹرول کا گیلن مل گیا۔ اس نے تلاتی اور اس کے ساتھیوں پر پیٹرول چھڑک دیا اور پھر فرنیچر وغیرہ پر پیٹرول چھڑکنے لگا۔ تلاتی اور اس کے ساتھی گڑگڑا رہے تھے، لیکن جمشید یا خرم پر ان کی گڑگڑاہٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ البتہ قمشہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ جمشید کے اشارے پر خرم قمشہ کو لے کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد جمشید نے جیب سے لائٹر نکال کر دروازے کے قریب قالین کو شعلہ دکھا دیا۔ پیٹرول میں تر ہونے کی وجہ سے قالین نے فوراً ہی آگ پکڑ لی۔ جمشید باہر کی طرف بھاگا۔ تلاتی اور اس کے ساتھیوں کی چیخیں آسمان کی خبر لا رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی ہر چیز نے آگ پکڑ لی۔ ایمبولینس تیزی سے حویلی سے نکل گئی۔ تلاتی اور اس کے ساتھیوں کی چیخیں کچھ اور بلند ہو گئی تھیں۔ کچھ دور جانے کے بعد جمشید نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ قدیم حویلی پوری طرح آگ کی لپیٹ میں تھی اور شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ 2 کانٹے نکل چکے تھے۔ اب صرف علی جواد رہ گیا تھا۔ جمشید نے اس سے نمٹنے کے لیے بھی منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن اس کے لیے اسے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ اسے ایک خطرہ انٹیلیجنس کے چیف رضا آغا کی طرف سے بھی تھا۔ وہ کرنل مصدق کے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا۔ اس کا سب سے پہلا شبہ جمشید پر ہوگا، کیونکہ کرنل مصدق اسی کے کیس پر کام کر رہا تھا۔ قمشہ کے بارے میں تو رضا آغا سوچ بھی نہیں سکے گا، کیونکہ کرنل مصدق نے کسی سے قمشہ کا تذکرہ نہیں کیا تھا، یہ جان لینے کے باوجود کہ قمشہ یہودی ہے اور اس نے جعلی شناختی کاغذات بنوا رکھے ہیں۔ کرنل مصدق نے اسے متعلقہ حکام کے حوالے نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ کرنل مصدق اسے مستقل اپنی داشتہ کے طور پر رکھنا چاہتا تھا، اور اس کی یہی ہوس اور حسن پرستی قمشہ کے تحفظ کا باعث بن گئی تھی۔ جمشید منصوری اب قمشہ کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ وہ بے حد حسین، معصوم اور بھولی بھالی لڑکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسی حسین اور بھولی بھالی لڑکیاں بہت کم دیکھی تھیں۔ اس نے اپنے مطلب کے لیے اس معصوم حسینہ کو کرنل مصدق جیسے ہوسکار شخص کی بھیٹ چڑھا دیا تھا، جس کا اسے بے حد افسوس بھی ہوا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ قمشہ کو کرنل مصدق کے پیچھے لگانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے بارے میں اس کی پلاننگ سے آگاہ رہے۔ ان کئی دنوں کے دوران قمشہ یہ تو معلوم نہیں کر سکی تھی کہ کرنل مصدق جمشید کے بارے میں کیا حکمت عملی اختیار کر رہا ہے، لیکن آخری رات قمشہ نے کرنل مصدق کے بریف کیس میں رکھے ہوئے جن کاغذات کی تصویریں کھینچی تھیں، وہ اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ کرنل مصدق کے ایک بہت بڑے اور خوفناک منصوبے کا راز جمشید کے ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا۔ اس منصوبے میں انٹیلیجنس چیف کے رضا آغا کا نام بھی شامل تھا۔ کرنل مصدق تو قمشہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، لیکن رضا آغا ابھی زندہ تھا
اور اب جمشید کو اپنے مشن میں کامیابی کے علاوہ رضا آقا کے اس منصوبے کو بھی ناکام بنانا تھا۔